बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कप्तान का पाकिस्तान की 75 साल सियासी तारीख में एक और नया और मुनफरिद रिकॉर्ड, एक ही वक्त में 33 नशिस्तें कौमी असम्बली की जीतने की पोजीशन में आगे इम्कानात पैदा हो गए। तफसीलात आपके सामने रखेंगे, कैसे कप्तान ने दाना डाला और पीडीएम ने चुग लिया और अब पीडीएम रो रही है हाथ फेर फेर कर। आर्मी चीफ आज एक मर्तबा फिर एक्शन में नजर आए, लेकिन इमरान खान ने सारी गेम बदल कर रख दी है। जनाब, बात शुरू कर लेते हैं सबसे पहले मेयर कराची और कराची के बल्दियाती इंतखाबात की ताजा तरीन सूरत हाल से। अगरचे आज के दिन की सबसे बड़ी खबर यही थी कि जनाब दो चीफ्स की आज मुलाकात हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमर अता बंदयाल से तकरीबन आधा से पौने घंटे की एक मुलाकात की, और इस मुलाकात के हवाले से जो तफसीलात मीडिया को मिली, उनके मुताबिक आईनी और कानूनी अमूर के ऊपर बातचीत की गई। और लेकिन इससे पहले पिछली वीडियो में हम आपके सामने ये मामला रख चुके हैं कि मुल्क क्यों के इंतखाबात की जानिब बढ़ रहा है। तो इस बड़ी और अहम तरीन मुलाकात में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से रहनुमाई ली गई, राय ली गई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, क्योंकि अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ही पाकिस्तान के आइन और कानून की मुहाफिज और सारी तशरीह भी वही कर सकती है कि आया सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हो सकते हैं बगैर कौमी असम्बलियों के कराए, या मुल्क को एक ही वक्त नए आम इंतखाबात की तरफ ले जाना होगा। बात करते हैं पहले कराची की। तो कराची की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल के मुताबिक जमात इस्लामी की जानिब से यह बयान सामने आया है कि पीपल्स पार्टी नहीं, उनके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत एक ज्यादा बेहतर ऑप्शन मौजूद है। सूरत-ए-हाल जनाब वहां पर क्या है, 246 नशिस्तें जहां पर जो है वो ये जनरल नशिस्तें, जहां पर इंतखाबात के नतीजे में बराह रास्त जो है वो चेयरमैन मुंतखब होने जा रहे हैं, और 110 मखसूस नशिस्तें, तादाद बनती है कुल 356। इन 356 में से जिसके पास 179 अरकान होंगे उसको मिलेगी सादा अक्सरियत 179 के गोल्डन फिगर की सूरत में, और वो बनेगा कराची का मेयर। अब तफसीलात कुछ यूं है कि अगर पीपल्स पार्टी की जीती हुई नशिस्तों में यह फर्ज कर लिया जाए कि जो उम्मीदवार फोर्थ हो गए, जहां पर इलेक्शन नहीं हुए, वो तमाम की तमाम नशिस्तें भी पीपल्स पार्टी जीत जाए, उसके बाद मखसूस नशिस्तें अगर ऐड भी कर लें तो उनकी जो कुल तादाद है वो जनाब बनती है इस वक्त तकरीबन 140 के करीब। और इन 140 नशिस्तों के अंदर अगर नवाज लीग, जेयूआई, फे, तरीके लब्बैक, मुहाजिर कौमी मूवमेंट, हकीकी और आज़ाद उम्मीदवार भी शामिल कर लिए जाएं तो ये 21 की तादाद के साथ इनके पास कुल तादाद बन जाती है जनाब 161। दूसरी और जो फिगर है वो है 179 का। लेकिन दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की नशिस्तें, मखसूस नशिस्तें हासिल कर लेने के बाद जमात इस्लामी की तादाद 135 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तादाद 60, और ये दोनों मिलाकर बनती हैं 195, जो कि 179 के गोल्डन फिगर से भी 16 नशिस्तें ज्यादा हैं। गोया दोनों जमातें बगैर चू चू के मुरब्बे के ये आसानी के साथ कराची का मेयर और डिप्टी मेयर जो है वो यहां पर ला सकती हैं, जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ। हाँ, अगर पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी के साथ इस सूरत में इत्तेहाद करे कि जनाब जमात इस्लामी को वो मेयरशिप ऑफर करे और साथ उसका साथ दे के डिप्टी मेयर ले आए, लेकिन ये सूरत-ए-हाल आइडियल नहीं होगी जमात इस्लामी के लिए, क्योंकि जमात इस्लामी बासानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेयर ले सकती है, क्योंकि जमात इस्लामी के अरकान की तादाद ज्यादा है। पीपल्स पार्टी के अंदर यह राय पाई जाती है कि उनकी 3-4 नशिस्तें क्योंकि जमात इस्लामी से ज्यादा है तो मेयर उनको मिलना चाहिए। लेकिन बहरहाल गेम अभी ऑन है, ज्यादा बेहतर ऑप्शन जमात इस्लामी के पास तहरीक इंसाफ की सूरत मौजूद है, जिसका ऐलान भी किया जा चुका है। तो जनाब ये जो बड़ी खबर इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस के दरमियान मुलाकात की थी, इसके बाद अगर मामलात को लेकर आगे बढ़े तो कैप्टन रिटायर्ड सफदर, जो कि मरियम नवाज के शोहरे नामदार, नवाज लीग के अहम तरीन रहनुमा, और कल जो हमने आपके सामने वीडियो पेश की थी कि जनाब नवाज लीग एक बार फिर अपने पुराने बयानिए की तरफ लौट रही है, इमरान खान का मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं है, और उस बयानिए के तहत एक मरतबा फिर वो जो है वो साबिक चीफ जस्टिस और साबिक आर्मी चीफ के ऊपर तनकीद करेंगे। उसी हवाले से आज बयान सामने आया, पेंतरा बदला कैप्टन सफदर ने और कहा जनाब कौम महंगाई में मर रही है और कमर जावेद बाजवा दुबई के अंदर जो है वो शॉपिंग कर रहे हैं। चीफ जस्टिस जो कि अहम तरीन केस की समाअत कर रहे थे, नैब की तरमीम का मामला था, इमरान खान की दरखास्त थी, उसमें अहम तरीन रिमार्क्स जो चीफ जस्टिस के सामने आए वो कुछ यूं थे कि अदालत दूसरे इदारों का काम करने की बजाय
انہیں فعال کرنا چاہتی ہے۔ اب اس سے کیا مطلب لیا جائے کہ کیا چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کا مطلب انہیں فعال کرنا تھا، لیکن اسی دوران اپنے طور پر پی ڈی ایم کی جانب سے بڑے اینکروں، ویلے کالم نگاروں اور ملازم صحافیوں کے بقول عمران خان کو پاکستان تحریک انصاف کو ایک بڑا سرپرائز دینے کی کوشش کی گئی، لیکن بعد میں وہ سرپرائز خود ان کے اپنے لیے مصیبت بن گیا اور وہ سمجھ نہیں سکے کہ کیسے عمران خان نے یہ دانہ ڈالا جس کو انہوں نے چگ لیا۔ جناب خبر یہ سامنے آئی کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے جو ہے وہ چھپ چھپا کر بڑی خاموشی کے ساتھ تحریک انصاف کے اور ساتھ ان کے جو اتحادی ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد، ان کی نشست ایک اور تحریک انصاف کے 35 کل ارکان کے استعفے جناب انہوں نے منظور کر لیے ہیں۔ پھر آ کر انہوں نے تصدیق بھی کر دی اور ان استعفوں کی منظوری کے بعد یہ کہا گیا، اپنے جو ہے وہ من پسند رپورٹرز کے ذریعے خبر چلائی گئی کہ اب تحریک انصاف کے ارکان کی تعداد 70 رہ گئی ہے، کیونکہ یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان رکن اسمبلی نہیں رہے، تو عمران خان تو خود پہلے کہہ چکے ہیں وہ ریزائن کر چکے ہیں۔ اور پھر اکتوبر کے اندر ضمنی انتخابات جو ہوئے تھے، عمران خان نے 6 نشستوں پر کامیابی حاصل کی تھی، لیکن الیکشن کمیشن نے انہیں ابھی تک نوٹیفائی نہیں کیا، اور آج کی 35 بھی یہ نکال کے کچھ اپنے حساب کتاب سے انہوں نے کہا کہ جناب 70 نشستیں اب رہ گئی ہیں تحریک انصاف کے پاس، جس پر ان کا یہ خیال تھا کہ پاکستان تحریک انصاف بوکھلا جائے گی۔ لیکن بڑا ہی دلچسپ بیان فواد چودھری کا اس کے اوپر سامنے آیا، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن پہلے وہ ارکان آپ کے سامنے رکھتے ہیں جن کے استعفے منظور کیے گئے۔ تو جناب ان ارکان کے نام ہیں مراد سعید، عمر ایوب، اسد کیسر، پرویز خٹک، عمران خٹک، شہریار افریدی، علی امین خان، نور الحق قادری، یہ جناب کے پی کے ہو گئے۔ پھر آگے چل کے راجہ خرم شہزاد، علی نواز اوان، اسد عمر اسلام آباد سے، پھر آگے صداقت علی خان، غلام سرور خان، شیخ راشد شفیق، شیخ رشید احمد پنڈی سے، منصور حیات خان، آگے اگر چلے جائیں تلہ گنگ چکوال کی جانب، پھر فواد چودھری جیلم، ثناء اللہ خان مستی خیل، پھر یہ جو ہے وہ میاں والی، پھر محمد حماد اظہر، شفقت محمود خان، ملک جو لاہور، ملک محمد عامر ڈوگر، شاہ محمود قریشی ملتان، اور پھر زرتاج گل فہیم خان، سیف الرحمان، محمد عالمگیر خان، سید علی حیدر زیدی، یہ جو ہے وہ زرتاج گل کے بعد آگے ملتان، اور پھر آفتاب حسن صدیقی، عطا اللہ، آفتاب جہانگیر، محمد اسلم خان، نجیب ہارون، قاسم خان سوری، پھر کوئٹہ پہنچ گئے، اور اس کے بعد جناب عالیہ حمزہ اور کمل شوذب جو کہ مخصوص نشستوں سے امیدوار ہیں۔ بظاہر ان کا خیال یہ تھا کہ اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اسمبلیوں کے اندر واپس لا کر جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ نگران سیٹ اپ کے اندر اپنا کردار جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتی۔ گویا مقصد ان کا یہ تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے سسٹم عمران خان کا راستہ روکے، یا اگر عمران خان واپس آ کر قومی اسمبلیوں کے اندر شہباز شریف کے خلاف طریقہ عدم اعتماد لانے کی کوشش کریں تو اس میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ لیکن اس کے بعد فواد چودھری نے اس کو ویلکم کر دیا۔ فواد چودھری نے کہا جناب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ جناب آپ نے ہمارے استعفے منظور کر لیے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اصولاً ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمام کے تمام 155 ارکان کے استعفے منظور کیے جائیں، لیکن آپ کس طرح سے پک اینڈ چوز کر رہے ہیں۔ اب دو طرح کے آپشن ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس، ایک تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر یہ معاملہ آلریڈی چل رہا ہے، تو وہاں پر یہ حکومت کی اور اسپیکر قومی اسمبلی کی بدنیتی کو بڑی ہی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ثابت کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ دیکھیے کس طرح سے سلیکشن کر کے حساب کتاب لگا کر گن چن کر پاکستان تحریک انصاف کے ارکان قومی اسمبلی کے استعفے منظور کیے جا رہے ہیں، تو کیوں سارے ارکان قومی اسمبلی کے استعفے جو ہے وہ منظور نہیں کر لیے جاتے۔ اور اگر سپریم کورٹ سے یہ فیصلہ آ جاتا ہے ہر دو صورت کے اندر، تو ملک جو ہے وہ نئے انتخابات کی جانب جو ہے وہ ہر صورت بڑھے گا، کیونکہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو تحلیل کرنے کے حوالے سے بھی سمری آج بھیجی جا چکی، پنجاب اسمبلی پہلے ہی تحلیل ہو چکی، اگلے 72 گھنٹے اس حوالے سے انتہائی اہم ہے۔ یہ جو حکومت نے اپنی طرف سے ایک چال چلنے کی کوشش کی، عمران خان نے یہ چال انہی کے اوپر جو ہے وہ الٹ دی۔ کس طرح سے وہ چال کچھ اس طرح سے الٹ دی جناب کہ پاکستان تحریک انصاف کے اہم ترین جو رکن ہے، اہم ترین رہنما ہے فواد چودھری، ان کی جانب سے جناب ایک بیان سامنے آ گیا، اور اس بیان میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب جتنی بھی یہ نشستیں ہیں جو کہ خالی ہونے جا رہی ہیں، جہاں پر ڈی نوٹیفائی کیا گیا ہے، ان تمام کی تمام نشستوں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہوں گے جناب عمران خان۔ اور جب اس قسم کی خبریں سامنے آنا شروع ہوئیں کہ عمران خان تو پہلے ہی 8 نشستوں پر امیدوار آئے تھے، 6 نشستیں جیت گئے، 2 نشستیں انہیں دھاندلی کے ذریعے ہرانے کی کوشش کی گئی، اور وہ سارا کچھ عوام کے سامنے آ گیا۔ قومی اسمبلی کے جو ضمنی انتخابات ہوئے ان کے نتائج بھی آپ کے سامنے ہیں۔ 7 پر عمران خان نے حصہ لیا، 6 جیتی تھیں، ملتان والی جو ہے وہ وہاں پر شاہ محمود قریشی کی جو صاحبزادی ہیں وہ ہار گئی تھیں، 7 میں سے 6 عمران خان نے جیتی تھی، ایک کراچی کی نشست انہیں دھاندلی کے ذریعے جو ہے وہ ہروا دی گئی۔ اور اب جب عمران خان نے، پاکستان تحریک انصاف نے، فواد چودھری نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ 33 کی 33 نشستوں پر آئیں جناب مقابلہ کر لیں، تمام نشستوں پر عمران خان ہی پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہوں گے، تو اس کے بعد جناب کیونکہ اچھی طرح سے اندازہ تھا
پی ڈی ایم کو، مولانا فضل الرحمان کو، ملا زرداری کو، نواز شریف کو، شہباز شریف کو، مریم نواز کو، حمزہ شہباز کو اور تمام تر جتنی بھی سیاسی جماعتیں عمران خان کے خلاف اکٹھی ہیں یا پھر ان کے ہینڈلرز ہیں یا خفیہ ہاتھ ہیں کہ وہ عمران خان سے یہ الیکشن نہیں جیت سکتے، تو پھر جناب تحریک انصاف کے 35 ارکان کے استعفوں کی منظوری اور ان کی نشستیں خالی قرار دیے جانے کے بعد پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے ایک انتہائی بزدلانہ بیان سامنے آیا، جس میں انہوں نے کہا جناب کہ پی ٹی آئی کی 35 خالص نشستوں پر ہونے والے ضمنی الیکشن میں پی ڈی ایم حصہ نہیں لے گی، اور مولانا فضل الرحمان نے مزید یہ بھی کہا کہ الیکشن نہ لڑنے کی وجوہات کا بہت جلد وہ اعلان بھی کر دیں گے۔ دوسری جانب اسی دوران جو ہے وہ رانا ثناء اللہ اپنے فیورٹ ٹی وی چینل پی ڈی ایم کے غلام ٹی وی چینل جو ہے وہ جیو ٹی وی کے اوپر ایک انٹرویو دے رہے تھے، اور وہاں پر ان سے جب سوال کیا وڈے اینکر ویلے کالم نگار اور ملازم صافی نے، تو انہوں نے جواب دیا کہ 2-3 ماہ کے لیے کون الیکشن لڑے گا، میرا خیال ہے کہ ہمیں ضمنی الیکشن نہیں لڑنا چاہیے، میرا خیال ہے کہ ہم ان 35 حلقوں پر ضمنی الیکشن نہیں لڑیں گے۔ اور اس طرح سے میڈیا کو بھی انہوں نے مینج کر لیا، میڈیا کے اندر انہوں نے خبر چلوائی، لیکن اس کے بعد عمران خان کے اس دھوبی پٹکے کے بعد وہ جناب یہ سوچنے کے اوپر مجبور ہو گئے ہیں کہ آخرکار معاملہ کیا ہے۔ وہ ایک چال چلتے ہیں، عمران خان جو ان کی چال ہے وہ انہی کے اوپر الٹ دیتے ہیں۔ نگران سیٹ اپ کی اگر بات کر لی جائے پنجاب میں، تو حمزہ شہباز نے جو نام دیے وہ میں نہ کھیلوں میں نہ مانوں والی بات تھی، وہ ان کو بالکل جو ہے وہ لطیفہ سمجھا جانا چاہیے جو نام ان کی جانب سے سامنے آئے۔ فواد چودھری نے بالکل درست کہا کہ وہ سیریس نہیں ہے، لگتا ہے انہوں نے کسی قسم کا کوئی مذاق کیا ہے۔ اس پر نواز شریف کا جو پاکستان کے 3 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکے جرنیلوں کی مدد سے وہ موصوف فرمانے لگے جناب کہ حمزہ شہباز نے تو بڑے زبردست نام دیے ہیں، یہ نام تو بہت اچھے ہیں، یعنی کرنا کیا چاہتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف اس تمام تر معاملے کو جو ہے وہ ڈریگ کرنا چاہتے ہیں، اور ڈریگ کر کے وہ صرف اور صرف یہ کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کے ساتھ الیکشن میں جانے سے جو ہے وہ بچا جائے، کسی نہ کسی طریقے سے جو الیکشن ہے اس کے اندر جو ہے وہ ڈیلے کیا جائے۔ اور اسد عمر کی اہم ترین سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آئی سامنے، جو ہے وہ فواد چودھری نے جب یہ کہا کہ تحریک انصاف تمام نشستوں پر الیکشن لڑے گی، عمران خان 33 نشستوں پر تحریک انصاف کے امیدوار ہوں گے، تو بڑی حیرت سے میڈیا نے ان خبروں کو سنا، اور تحریک انصاف کے کیونکہ 34 ارکان اور شیخ رشید کے استعفے منظور ہوئے، تو 34 میں سے 32 تحریک انصاف کے منتخب ہو کر آئے، ایک جو ہے وہ عوامی مسلم لیگ کے شیخ رشید احمد، 2 خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں، تو اس طرح سے شیخ رشید والی نشست اور باقی جو 32 ہیں ان پر عمران خان نے جو ہے وہ الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا۔ فواد چودھری نے عمران خان کے اس اعلان کا جو ہے وہ میڈیا تک یہ عمران خان کا یہ پیغام پہنچایا۔ پھر جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تھے اسد عمر، انہوں نے بھی کہا کہ پی ڈی ایم اتنی خوفزدہ ہو گئی ہے کہ ان 35 نشستوں پر وہ انتخابات میں حصہ نہیں لے گی، ضمنی انتخابات کے اندر تمام کی تمام جو نشستیں ہیں ان کے اوپر جناب عمران خان خود جو ہیں وہ الیکشن لڑیں گے۔ اس طرح سے اس نئی صورتحال پیدا ہونے کے بعد اب پی ڈی ایم کی جماعتوں نے آج اپنا ایک اہم ترین اجلاس بھی جو ہے وہ طلب کر رکھا ہے، کیونکہ عمران خان نے ان کی جانب سے جو کارڈ کھیلا گیا، جو پتہ پھینکا گیا، وہ ساری کی ساری گیم جو ہے وہ الٹ کر رکھ دی ہے۔ دوسری جانب آج کافی دنوں کے بعد ایک بار پھر آرمی چیف بھی خبروں کا حصہ، آرمی چیف بھی ایکشن میں جو ہے وہ نظر آئے، اور پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف نے بلوچستان کے علاقے خزدار اور بسیمہ کا دورہ کیا، جہاں انہیں سیکیورٹی کی صورتحال اور فارمیشن کی جو آپریشنل تیاریاں تھیں اس کے اوپر انہیں جو ہے وہ بریفنگ دی گئی، اور کور کمانڈر کوئٹہ لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور نے جو ہے وہ آرمی چیف کا استقبال کیا، اور آرمی چیف نے اس موقع پر کہا کہ سماجی اقتصادی ترقی اور سازگار ماحول کی فراہمی کے لیے فوج کی تعیناتی اور آپریشنز پر جو توجہ ہے وہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ آئی ایس پی آر نے یہ بھی بتایا کہ آرمی چیف نے فوجی جوانوں سے بات چیت کے دوران بلوچستان کو غیر مستحکم کرنے کے غیر ملکی سازشوں کا ناکام بنانے کے لیے آپریشن تیاریوں کو برقرار رکھنے پر زور دیا۔ تو جناب گوش گزار یہ کرنی ہے بات اپنی پاک فوج کی قیادت کے نام کے صرف بلوچستان ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش جو ہے وہ بیرونی کچھ ہاتھوں کی طرف سے جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ مارچ اپریل کے مہینے میں شروع ہوا تھا۔ گزشتہ پورے سال کے دوران اس بات کی کوشش کی گئی، اور بالآخر پاکستان کی معاشی صورتحال اس حال تک پہنچا کر جو ہے وہ کسی حد تک یہ جو بیرونی اہلکار تھے انہوں نے اپنے مقاصد حاصل بھی کر لیے۔ اگر عمران خان ان کے مقابلے میں جو ہے وہ سینہ تان کر نہ کھڑے ہو جاتے، جس طرح سے عمران خان نے تمام تر ان برے حالات کے باوجود پاکستان کو سری لنکا بنانے سے روکے رکھا، اگر عمران خان ایک کال دے دیتے تو پاکستانی عوام جو ہے وہ سڑکوں پر نکل آتی ان کے خلاف، لیکن عمران خان
جو ہے وہ جس طرح سے معاملات کو لے کر چلے، اس کے بعد پاکستان کے اداروں کو، جس میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، پاکستانی عدلیہ شامل ہے، جن کی گزشتہ 75 سالہ سیاسی تاریخ میں رول رہا، کردار رہا، پاکستان میں سیاسی عدم استحکام اور سیاسی استحکام دونوں کے حوالے سے جو ہے وہ ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ملک کے اندر اس وقت پی ڈی ایم کے نام کے اوپر جو غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر جو حکومت مسلط ہے، جو ہے وہ کم از کم پاکستان کے اندر اس قسم کے حالات جو ہیں وہ پیدا کیے جائیں کہ واقعی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نیوٹرل جو ہے وہ نظر آئے، کیونکہ عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ جس دن اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کے پیچھے سے ہٹ گئی، اس دن یہ حکومت کا جو ہے وہ آخری دن ہوگا اور ملک بڑی تیزی کے ساتھ نئے عام انتخابات کی جانب بڑھے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ نے کے بعد۔